न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक इल्म है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। न्यूरो का मतलब है, जैसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं कि दिमाग में नए ख़यालात डाले जा सकते हैं और पुराने ख़यालात को इरेज़ किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इंसान के दिमाग में नई सोचें भरी जा सकती हैं और उन सोचों से नए बिहेवियर निकलते हैं। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसकी क्लोज कज़न है जो इस प्रोसेस में मदद करती है। चंद सादा बातें उन्होंने डिस्कवर की जिन्होंने ये इल्म बनाया जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। उनमें से एक बात ये है, अगर एक इंसान कोई चीज़ कर सकता है तो दूसरा इंसान भी कोई चीज़ कर सकता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसको मॉडलिंग कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और NLP ने डिस्कवर की कि इंसानों की जो नीयत होती है वो हमेशा अच्छी होती है। NLP एक और बात भी कहती है कि जितने जो रिसोर्सेज हैं इंसान को जिनकी ज़रूरत होती है वो सब उसे पहले ही हासिल है। तो NLP एक रिसोर्स है कि जिसमें आप अपनी सोचों को स्टडी कर लेते हैं और अपनी सोचों के साथ फिर आप कनेक्ट करके देखते हैं अपने रवैयों को, और अगर आपको रवैये पसंद नहीं तो आपको सोचों की तरफ वापस जाना पड़ता है और आप अपनी सोचों को बदल के अपने रवैयों को और बिहेवियर को बदल सकते हैं। NLP में एक चीज़ होती है प्री सपोजिशन। सपोजिशन होती है फ़र्ज़ करना, प्री सपोजिशन होती है फ़र्ज़ करने से पहले उसका ख्याल कर लेना, यानी ख्याल से भी हल्का ख्याल। और NLP में बातों के अलावा जो हमारा तसव्वुर होता है उससे भी बहुत काम लिया जाता है, और जो हमें सुनाई देता है और जो हम छू के देखते हैं और जो हम चखते हैं और जिसकी हमें स्मेल आती है, NLP इन सब को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए खूबसूरत राहें हमवार करती है। यानी आप समझिए कि जब हमारे दिमाग पे किसी चीज़ का हमें असर चाहिए तो हमें तसव्वुर में उसको करीब करके देखना है। हम अपने माइंड में फ़िल्टर्स के ज़रिए चीज़ों को करेक्ट भी कर लेते हैं। अगर कोई हसीन नहीं है तो हम अपने जहन में उसको हसीन बना सकते हैं, और अगर कोई हसीन है तो हम अपने जहन में उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। NLP एक जादू है। अगर आप NLP सीख जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक जादूगर बन जाते हैं, और वो जब चौंक उठते हैं तो वो पता चलाते हैं कि इसने कामयाबी कैसे हासिल की, इसका अकीदा क्या था। तो जब हम दूसरों को देख के सीखते हैं तो NLP इसी का ऑर्गेनाइज्ड नाम है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसके दो बुनियादी हिस्से हैं कि अपने ज़हन के इमेजेस से खेलना, यानी आप अगर सोचते हैं कोई चीज़ हर वक्त आपको बॉदर करती है, आप आंखें बंद करते हैं, कोई बंदा है जो बॉदर करता है, कोई सिचुएशन है जो आपको बॉदर करती है, कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता है, तो आप देखते हैं आंखें बंद करके कि वो कहाँ नज़र आती है आपको, वो यहाँ नज़र आती है, तो आप उसे इमेज को मूव करते हैं पीछे की तरफ और छोड़ देते हैं पीछे फ़ज़ा में, और वो चीज़ आपको तंग करना छोड़ देती है। लेकिन कोई चीज़ है जो आप याद रखना चाहते हैं पर आपको याद नहीं रहती, और वो कहीं पीछे से पकड़ के आप उसको सामने लाते हैं और अपने बड़े इमेज के साथ अपने दिमाग की स्क्रीन पर उसको देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। हमारे ज़हन चूँकि अज़ल से कंफ्यूज हैं और हम अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर आप ज़हन में रखते हैं तो ये सारी NLP टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और दुनिया में बेहतरी और दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक इल्म है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो अब आपको रेगुलरली उसकी इनपुट यहाँ मिलेगी। न्यूरो का मतलब है, जैसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं कि दिमाग में नए ख़यालात डाले जा सकते हैं और पुराने ख़यालात को इरेज़ किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। और लिंग्विस्टिक का मतलब है कि ज़बान दानी के ज़रिए, बातों के ज़रिए। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इंसान के दिमाग में नई सोचें भरी जा सकती हैं और उन सोचों से नए बिहेवियर निकलते हैं। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसकी क्लोज कज़न है जो इस प्रोसेस में मदद करती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक डिज़ाइंड प्रोग्राम है जो इत्तफाक से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से चला। हुआ ये कि वहाँ दो ऐसे थेरेपिस्ट आना शुरू हो गए, एक का नाम था फ्रिट्स पॉल और दूसरे का नाम वर्जीनिया सातर। दो स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई गई कि जो कुछ भी ये कहते हैं तो उसके नोट्स बनाया करें। एक मैथ के स्टूडेंट थे जिनका नाम था रिचर्ड बैंडलर,
اور ایک لنگوسٹک کے پروفیسر تھے جان گرینڈر. جب انہوں نے نوٹس بنانے شروع کی تو نوٹس بناتے بناتے ایسا مینرزم ہو گیا، ان کے انداز اور اطوار ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ 2 تھراپسٹ کے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک گروپ بنا لیا اور باتیں کرنی شروع کی، تو انہیں پتہ چلا کہ ان باتوں کے نتائج بہت اچھے نکلے ہیں. تو یوں اتفاق سے ایک علم جو ہے ایوالو ہونا شروع ہوا، جس میں پھر سینکڑوں ہزاروں ماہرین نے کنٹریبیوٹ کیا. چند سادہ باتیں انہوں نے ڈسکور کی جنہوں نے یہ علم بنایا، جسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے، اگر ایک انسان کوئی چیز کر سکتا ہے تو دوسرا انسان بھی کوئی چیز کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے محلے سے کوئی دبئی چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنا کاروبار اسٹیبلش کرتا ہے یا اچھی نوکری کرتا ہے، تو آپ کے کوئی محلے میں دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس کو دیکھیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سمپل سی چیز ہے جس کو ماڈلنگ کہتے ہیں. تو ماڈلنگ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ این ایل پی کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اچھا، ایک چیز اور این ایل پی نے ڈسکور کی کہ انسانوں کی جو نیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس کو سکون ملے. اس نیت میں کوئی برائی نہیں ہے، طریقہ کار میں برائی ہے، میتھڈ میں برائی ہے. تو ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کی نیت سے عام طور پر اختلاف نہیں ہوتا. این ایل پی ایک اور بات بھی کہتی ہے کہ جتنے جو ریسورسز ہیں انسان کو جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اسے پہلے ہی حاصل ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں. ہیومن بینگ کے اندر ہی پہلے سارے ریسورسز موجود ہیں. اسی طرح یہ جو کائنات ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے، اس میں سارے وسائل پہلے ہی موجود ہیں. جن لہروں کے اوپر سوار ہو کے وائی فائی آپ تک پہنچتا ہے وہ پہلے سے موجود تھا. اگر وہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو آپ وائی فائی استعمال نہیں کر سکتے تھے. اگر فورس آف گریویٹی موجود نہ ہوتی تو جہاز نہیں بن سکتے تھے. اور اگر یہ سورج کی روشنی سے بجلی نہ بنتی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں پہلے سے ہی اس کی گنجائش نہ ہوتی تو انسان کبھی بھی ترقی نہ کرتا. اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو این ایل پی یقین دلاتی ہے کہ اس کے وسائل آپ کے اندر پہلے ہی موجود ہیں. این ایل پی زندگی کے ہر شعبے میں کام کرتی ہے، جیسے بجلی زندگی کے ہر شعبے میں کام کرتی ہے. تو این ایل پی ایک ریسورس ہے کہ جس میں آپ اپنی سوچوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اور اپنی سوچوں کے ساتھ پھر آپ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں اپنے رویوں کو. اور اگر آپ کو رویے پسند نہیں تو آپ کو سوچوں کی طرف واپس جانا پڑتا ہے اور آپ اپنی سوچوں کو بدل کے اپنے رویوں کو اور بیہیویئر کو بدل سکتے ہیں. شعور اور لاشعور یعنی کانشیس اور انکانشیس دنیا جو ہمارے دماغ میں بستی ہے اس کو این ایل پی اسٹڈی کرتی ہے. اور ان کے درمیان جو آپس میں رابطہ ہے کہ بچپن کی جو باتیں ہمارے ذہن میں ریکارڈ ہوئی ہیں اور جو باتیں ہم آج سوچتے ہیں ان میں کیا رابطہ ہے. این ایل پی پھر ہماری ذہن کی جو ریومینیشنز ہے، جو آوارہ گردی ہے ہماری ذہن کی، جو جنرلائزیشنز ہیں، ان کو بھی اسٹڈی کرتی ہے. این ایل پی میں ایک چیز ہوتی ہے پری سپوزیشن. سپوزیشن ہوتی ہے فرض کرنا، پری سپوزیشن ہوتی ہے فرض کرنے سے پہلے اس کا خیال کر لینا، یعنی خیال سے بھی ہلکا خیال. اس کو ہم بلیف بھی کہتے ہیں. جیسے ہم کسی چیز میں کوئی ہمیں آ کے بات بتاتا ہے تو ہم اس بات کو بلیو کر لیتے ہیں، اس کو پری سپوزیشن کہتے ہیں. اور جب ہم کسی بات کو بلیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو آزما کے دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کو کراس چیک کرتے ہیں. پری سپوزیشنز کو ہمیشہ چیک کیا جا سکتا ہے. اور این ایل پی میں باتوں کے علاوہ جو ہمارا تصور ہوتا ہے اس سے بھی بہت کام لیا جاتا ہے. اور جو ہمیں سنائی دیتا ہے اور جو ہم چھو کے دیکھتے ہیں اور جو ہم چکھتے ہیں اور جس کی ہمیں اسمیل آتی ہے، این ایل پی ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے خوبصورت راہیں ہموار کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں یہ ساری این ایل پی کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں تو جب کسی چیز کا کلوز اپ لیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک اداکارہ
ماہرہ خان دور سے دکھائی جائے اور پھر اس کا کلوز اپ فوری طور پر دکھایا جائے اور آپ کی پروڈکٹ ساتھ دکھائی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فلموں میں جب ڈراموں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور فلموں میں لوگ کام کرتے ہیں اور کسی بندے کی بات میں وزن پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو آپ اس کو کلوز اپ میں دکھاتے ہیں. اگر کوئی ہیرو ہیروئن ہے اور وہ آپس میں محبت کے مکالمے بول رہے ہیں اور آپ انہیں دور کہیں دکھائیں، جیسے پہلے پاکستانی فلموں میں ہوتا تھا کہ ہیرو ہیروئن درخت کے نیچے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، کیمرہ درخت دے اتے جا کے تے ایک چڑی تے چڑے نو دکھا رہا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جب ہمارے دماغ پہ کسی چیز کا ہمیں اثر چاہیے تو ہمیں تصور میں اس کو قریب کر کے دیکھنا ہے. لیکن اگر کوئی سانس ہمیں بہت تنگ کرتی ہے اور ہمیں رات کو نیند نہیں آتی اس کی وجہ سے اور آنکھیں بند کر کے جب ہم لیٹتے ہیں تو اس سانس کا تصور جو ہے کلوز اپ میں ہونا چاہیے کہ وہ دور اس کو لے جائیں، چھوٹا سا امیج اور بہت دور بہت ہی دور. اور کیا شارپ ہو یا مدھم ہو، صاف دکھائی نہ دیتا ہو، جیسے کسی ببل گلاس کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم کسی چیز کو بہت دور سے دیکھتے ہیں اور مدھم دیکھتے ہیں، روشن ہو یا تھوڑا اندھیرے میں ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کسی کے خواب دیکھنا تو پھر اس کا خیال بہت قریب ہو اور روشن ہو اور شارپ ہو اور ہم اسے اپنے ذہن میں اور بھی حسین بنا سکتے ہیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بچے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے اور ماں کہتے کی ویکھیا تو اس کڑی تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا وہ بہت حسین ہے، آپ کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے. تو ہم اپنے مائنڈ میں فلٹرز کے ذریعے چیزوں کو کریکٹ بھی کر لیتے ہیں. اگر کوئی حسین نہیں ہے تو ہم اپنے ذہن میں اس کو حسین بنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی حسین ہے تو ہم اپنے ذہن میں اس کو ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو ایسے اپنے ذہن کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ حسین نظر نہ آئے. تو ہمارے دماغ میں جادو پہلے سے بھرا ہوا ہے. NLP ایک جادو ہے. اگر آپ NLP سیکھ جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک جادوگر بن جاتے ہیں. یعنی آپ اپنی مرضی سے اپنی ذہنی فضا کو کریٹ کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے امیجز کو سلیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنی یادوں کو مٹا دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے خواب پیدا کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں خواب پیدا کرتے ہیں اور وہ خواب آپ کو میگنیٹ کی طرح پھر اپنی طرف کھینچتے ہیں. ٹریننگ ایسے نہیں ہوتی، کوئی فضا میں سے نیچے آ کے نہیں گرتی. تو ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ کسی کوچ کے پاس لے کے جائیں گے جو اس کو بتائے گا کہ اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ اس کو شاٹس پرفیکٹ کرنا سکھائے گا. اور اگر آپ پہاڑی پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو پہاڑی پہ چڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ رستے میں کیا مشکلات آتی ہیں اور ان سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں اور تھکاوٹ کو کیسے دور کرتے ہیں. تو ٹریننگز ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. اور جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ کسی تجربے میں سے گزرتے ہیں، اور جب وہ اس تجربے میں سے گزرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ایک دم چونک اٹھتے ہیں. اور وہ جب چونک اٹھتے ہیں تو وہ پتہ چلاتے ہیں کہ اس نے کامیابی کیسے حاصل کی، اس کا عقیدہ کیا تھا، اور یہ کھاتا کیا تھا، یہ پیتا کیا تھا. تو جتنے کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ارد گرد قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے مینرزم کو کاپی کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے انداز میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، وہ وہی کھاتے ہیں جو ان کا ماڈل کھاتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا ماڈل کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں تو NLP اسی کا آرگنائزڈ نام ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں، اور جو لوگ بھی نشہ چھوڑتے ہیں ان کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، ان کے کچھ بلیفز ہوتے ہیں. 3 الکوہلکس نے جب نشہ چھوڑا سب سے پہلے 1933 میں، تو انہوں نے اپنے نظریات دنیا کو بتائے کہ ہم نے ان نظریات کی مدد سے نشہ چھوڑا، جسے 12 قدموں کا پروگرام کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ہیں جن پہ ہم عمل کرتے رہے اور ہم نے نشے سے نجات حاصل کی، ہم نے شراب سے نجات حاصل کی. اور پھر ان کے ساتھ 5 سال میں 100 لوگ جمع ہو گئے. پھر وہ 100 لوگوں نے
ہزار لوگوں کو بتایا. آج دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس فلسفی پہ عمل کرتے ہوئے نشہ چھوڑ پاتے ہیں اور ایک نفس مطمئن کی طرف چلے جاتے ہیں. سو ماڈلنگ بڑی سمپل سی چیز ہے. اور این ایل پی جو ٹیکنیکس ہیں جس میں جو لنگوسٹک کا پارٹ ہے، یہ نیورو پلاسٹیسٹی جو آج کل آپ کرنے والے ہیں، میرا خیال ہے آپ کرنے والے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں اور وہ الفاظ آپ خود لکھ رہے ہیں. اس میں ایک گڈ فار ایوری باڈی اسکرپٹ آپ کو ملا ہوگا کہ جس میں سبھی کے لیے بہتری ہے، لیکن ایک ہے گڈ فار یو اسپیسیفکلی کسٹمائز. تو وہ جب آپ لکھتے ہیں اور پھر اس کو آپ پڑھتے ہیں، پھر ڈاکٹر اعجاز قریشی آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں زور دینا ہے، کہاں بات اونچے لفظوں میں کرنی ہے، کہاں آپ نے سانس لینا ہے، اور پھر اس میں میوزک ایڈ ہوتا ہے اور پھر وہ آپ بار بار سنتے ہیں. تو یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے اور اسی وجہ سے آپ اپنے ریکوری کے پروسیس کو بہت تیز کر سکتے ہیں. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کے دو بنیادی حصے ہیں کہ اپنے ذہن کے امیجز سے کھیلنا. یعنی آپ اگر سوچتے ہیں کوئی چیز ہر وقت آپ کو بادر کرتی ہے، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، کوئی بندہ ہے جو بادر کرتا ہے، کوئی سچویشن ہے جو آپ کو بادر کرتی ہے، کوئی چیز ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ وہ کہاں نظر آتی ہے آپ کو. وہ یہاں نظر آتی ہے تو آپ اسے امیج کو موو کرتے ہیں پیچھے کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں پیچھے فضا میں. آپ جب غور سے ایسے کرتے ہیں 2-4 دفعہ تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک پیٹرن بن جاتی ہے، اس کا ایک میپ بن جاتا ہے اور وہ چیز آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن کوئی چیز ہے جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں پر آپ کو یاد نہیں رہتی اور وہ کہیں پیچھے سے پکڑ کے آپ اس کو سامنے لاتے ہیں اور اپنے بڑے امیج کے ساتھ اپنے دماغ کی سکرین پر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے. پھر جب آپ اس کو زیادہ روشنی میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے بل بورڈ دیکھے ہیں، یہ کیوں اتنے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں؟ بیکاز آف دی سائز. وہ آپ کے ذہن کے بہت سارے پکسل کو کنزیوم کرتے ہیں بیکاز آف دی لائٹ، کیونکہ روشنی جو ہے وہ آپ کے ذہن کا بہت سارا حصہ متوجہ کر لیتی ہے اور اس کے اندر پھر آپ کے جذبات کو جگانے کے لیے کوئی ایسا بندہ جو آپ کے جذبات کو جگا سکتا ہے، کوئی ایسی خاتون جسے دیکھتے ہی آپ کے من میں پھول کھلنے لگے، اور کوئی ایسی پروڈکٹ جو کہ آپ عرصے سے سوچ رہے تھے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے اور وہ پروڈکٹ وہاں سامنے ہے. تو یہ جو بل بورڈز ہیں یہ اس لیے اتنے افیکٹو ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایون گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. انسان کا مائنڈ اتنا کنفیوز مائنڈ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وسیم اکرم کو آپ مسلسل دیکھتے ہیں ایریل کے ایڈ میں، کیا وسیم اکرم دھوبی ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کپڑے دھونے کے لیے ایریل کی طرف متوجہ کرتا ہے تو پھر آپ ایریل یوز کرتے ہیں. انسان کا دماغ چونکہ کنفیوزڈ ہے تو وہ اس طرح کام کرتا ہے. جیسے ارطغرل کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہاں ایک خاتون جو کہ ترکی میں ایک ڈرامے میں کام کر رہی ہے اور آپ سب اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک خاتون ہے اور وہ جو بات کہیں گی بالکل 100% سچ کہیں گی. تو پاکستان میں جو موبلنگ کمپنی ہے انہوں نے اس کو 7 کروڑ روپیہ دیا ایک 10 سیکنڈ کی اپیرنس کے لیے، کیونکہ ہمارے ذہن چونکہ ازل سے کنفیوز ہیں اور ہم اپنی کنفیوژن کو دور کر رہے ہیں. تو اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ ساری این ایل پی ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ اور دنیا میں بہتری اور دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں.